बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके यादगार लम्हात जो उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताए। एक दफ़ा हज़रत उमर बिन अल्लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि लोगों में आपको कौन ज़्यादा महबूब है। आपने इरशाद फरमाया आयशा। उमरों ने कहा और मर्दों में कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके वालिद यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय पाकीज़ा चीज़ों के कुछ पसंद न फरमाते थे, इसीलिए आपने अपनी उम्मत के बेहतरीन शख्स और बेहतरीन औरत को महबूब फरमाया। और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों महबूबों से मोहब्बत करेगा वो यकीनन इस लायक है कि वो अल्लाह और इसके रसूल को भी महबूब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिन काफ़ा की साहबजादी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं और इनकी निस्बत कुरैशी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रुमान बिनते आमिर हैं। इनकी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनका लक़ब ज़ाते अल-नातकीन है। इनकी उम्र 100 साल हुई और ये ख़ुद भी अहले जन्नत में से हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भाई हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के उन जाबाजों में से थे जिन्होंने इस्लाम के लिए ख़ुद को कुर्बान कर दिया था। और इनकी दूसरी वालदा से इनके दूसरे भाई हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मोहम्मद बिन अबी बकर, इनका नाम मक्का के मशहूर लोगों में से था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत एक पाक घर में हुई। ये हिजरत से 7 साल पहले पैदा हुई और ये इस्लामी दौर में पैदा होने वाले लोगों में से थी। वो ख़ुद फरमाती हैं कि जब मुझे शऊर आया तो मैंने अपने वालिदैन को इस्लाम के उन नेक लोगों में पाया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत वहाँ हुई जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 2 मरतबा तशरीफ़ लाते और हज़रत आयशा इस्लाम में बड़े शान की मालिक भी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ही पाकीज़ा और बुलंद मर्तबे पे फाइज़ थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बीवी और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली भी थी। सिद्दीक़ एक बहुत ही ख़ास लक़ब है जो अल्लाह पाक ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया था और उनकी निस्बत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी मिला। उम्मुल मोमिनीन का लक़ब उन्हें इस वक्त हासिल हुआ जब वही इलाही के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद इनसे निकाह किया। एक बार हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये इरशाद फरमा रहे थे कि आप मुझे ख्वाब में 3 रात तक दिखाई दी गई और वो ख्वाब ये था कि मेरे पास एक फ़रिश्ता रेशम के कपड़े में तुझे लाया और ये कहता कि ये आपकी ज़ौजा हैं और मैं तेरे चेहरे से पर्दा हटाता तो वो तुम आयशा निकलती और मैं ये कहता कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो पूरा होके रहेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खैर व भलाई का इरादा फरमाया और उन्हें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनाने के लिए तैयार हुआ और उन्हें बुलंद मकाम व मर्तबा भी इनायत फरमाया। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वालिदा को ये कह के वसीयत फरमाते कि उम्मे रुमान आयशा को अच्छी तरबियत दो और इसमें मेरा ख्याल करो। और जब मुनासिब वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने निकाह में ले लिया और 400 धर्म महर मुकर्रर फरमाया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस रिश्ते से बहुत ही खुशी हासिल हुई और उन्हें बेहतरीन चीज़ हासिल हो गई। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिन्होंने जागते हुए हजूर की ज़ियारत की और सोचें जो हजूर की निस्बत और रिश्ते में आए होंगे वो कितने खुश नसीब होंगे।
جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک ہجرت کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے والوں کو ہی معلوم تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو پھر اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے آدمی بھیجے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حتیٰ کہ دونوں خاندان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے اور کرم سے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلہن کو ایک مبارک انعام و احسان سے سرفراز فرمایا کہ جب ان کا اونٹ آپے سے باہر ہو گیا تو حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی رہ گئی، او میری بیٹی، او میری دلہن، اور پھر اچانک اونٹ رک گیا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور یہ قافلہ آسانی سے مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ دار بنی حارث بن خزرج میں داخل ہوئی۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال رمضان المبارک تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی اور مدینہ شریف میں اس چیز کی خوشی منائی گئی۔ شوال کا مہینہ تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے گھر سے اپنے بیت الزوجیت میں منتقل ہو گئی، جو کہ نبوت کا گھر اور وحی اترنے کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی۔ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 9 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بہت لحاظ فرماتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان بچیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے کا بلاوا بھیجتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوشی کے کچھ لمحات کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں لڑکیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا ہے، اور اس کے پر تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مسکراہٹ پر جان قربان ہے، تو سوچیں دیکھنے والوں کو اس کا کتنا شرف حاصل ہوگا، اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا اور اپنے سامنے پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حسین و جمیل خاتون تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ کسی کنوارے لڑکے سے شادی نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جیسی محبت کسی سے کی، اور یہ دونوں جہانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے زیادہ وحی اس جگہ پہ نازل ہوئی جس کا نام حجرہ مابت وحی تھا، کیونکہ اس حجرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت زیادہ وحی اتری، اور یہ اس حجرے کی شان ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بڑا مرتبہ و مقام تھا، اس درجے تک سوائے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ پہنچ سکا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مبارک منزلات سے واقف تھے، اور دوسری امہات المومنین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے سے قائل تھی، اور ان میں سب سے پہلا نام ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی فضائل حاصل تھے، ان کا مرتبہ آسمان کی بلندیوں تک تھا، اور وہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تو فضائل ایسے ملے جو حضرت مریم بنت عمران کے علاوہ کسی اور کو نہ دیے گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میری تصویر لے کر اترے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں، اور میرے علاوہ کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا۔ ہم یہاں پر یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف کنواری تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، باقی ازواج بیوہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد میں نکاح ہوا،
انہیں یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور انہیں یہ بھی فضائل حاصل ہے کہ ان کا حجر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے میرے گھر میں آتے جاتے اور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی اور ان پہ وحی نازل ہوتی۔ انہیں یہ بھی فضائل حاصل تھا کہ یہ خلیفہ صدیق کی بیٹی تھی اور ان کی پاکیزگی کی گواہی آسمان سے نازل ہوئی اور انہیں پاک چیزوں میں بہترین خلقت میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ شان تھی کہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اپنا ہدیہ عام طور پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری والے دن بھیجا کرتے تھے، تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جب کسی کے پاس ہدیے کی چیز موجود ہوتی تب بھی وہ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باری والے دن کے لیے رکھ لیتا۔ ایک دفعہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا، جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ہوں وہاں انہیں ہدیہ بھیجا جائے۔ تو یہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے عالم میں کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوسری بار اور اسی طرح تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، خدا کی قسم میں جب تم میں سے کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو مجھے وہی نہیں آتی سوائے عائشہ کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے معلوم ہو سکتا ہے، اور یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری خصوصیات دیں، ان میں ایک یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے حجرے مبارک میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی خاص اور پسندیدہ دوست تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو خلیل بناتے تو انہی کو بناتے۔ ایسے ہی ایک وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہا کہ یہ آپ کو سلام دے رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سے مہکتے لمحات بھی گزرے ہیں، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جنگ کی حالت میں ہوتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتی اور ایک عام خاتون کی طرح لوگوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی اور کھانا وغیرہ تیار کرتی، اور یہ پانی وہ اپنی گردن پہ رکھ کے مجاہدین کو پلانے کے لیے لے جاتی، اور یہ شریعت کے جائز طریقوں میں شامل تھا، جیسے پانی پلانا، مریض کی عیادت کرنا یا مرہم پٹی کرنا، اور اسے کھانا وغیرہ کھلانا، اور پہلی دفعہ غزوہ احد میں بھی شامل ہوئی تھی۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ خندق میں بھی شریک ہوئی، اور انہوں نے ایسے ہی بہت سے لمحات غزوہ خندق میں بھی دیکھے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ہاتھوں منافقین کی ہار سے ان کا غصہ عروج پر تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف سازشیں بھی کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان بھی لگائے۔ یہ وہی منافق شخص تھا جس نے ہماری پیاری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بہتان لگایا، اور اس مردار شخص کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسد کی بنا پر بہت آگے نکل چکا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو مہینے کے شروع میں بیمار ہو گئی، اور وہ فرماتی تھی کہ مجھے اس بات کی بہت ہی تکلیف ہوتی تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت کے حساب سے مجھ پہ ویسا دھیان نہیں دے رہے جیسے وہ پہلے دیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تو بیماری کے متعلق پوچھا کرتے کہ ان کا کیا حال ہے، اور وہ پھر واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور یہی سوال دوبارہ کرتے کہ ان کا کیا حال ہے، اور ان کی خیر و خیریت کو پوچھ کے وہ تشریف لے جاتے۔ یہی سلسلہ کافی ٹائم تک چلتا رہا، لیکن غم کے اس کالے بادل کا جھٹنا بھی ضروری تھا کہ منافقین نے جو بہتان لگایا تھا اسے کیسے ہٹایا جائے۔ یہ سارا معاملہ افاق کے دوران ہوا۔ اسلام کی ترقی بہت عروج پر تھی جو کسی طرح بھی کم نہیں ہو پا رہی تھی، تو منافقین نے ایک ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح چھوڑ دی جائے۔ تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگانے کا ارادہ کر لیا۔ واقع افاق کی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت ہی سخت ٹائم دیکھا، اور یہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بہت سخت گزرا، حتیٰ کہ قرآن کریم اس پاک دامن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برات لے کر نازل ہوئے۔ منافقوں کی اس شرارت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور دور ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاق کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ ان پہ وہاں کتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے، اور اسی دوران وہ اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ ایک رات وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ ام مصطحہ بن اساسہ بن عباد قریشی نے یہ بات بتائی کہ افاق میں کیا ہوا تھا۔ یہ خبر سن کے وہ بیہوش ہوتے ہوتے رہ گئی، اور 2 رات 2 دن وہ مسلسل روتی رہی، اور نیند اڑ گئی، اور شاید ان کا رونا ان کا دل پھاڑ دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، انہوں نے سلام کہا، پھر تشریف فرما ہوئے، اور یہ سب باتیں ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شہادتیں پڑھی اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں کچھ اس طرح باتیں پتہ چلی ہیں، اگر ان سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل فرمائے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کے دوران خاموشی سے سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی رہی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو مجلس پر خاموشی چھا گئی، اور ان کے آنسو تھم گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جواب دیں، تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی آپ جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں 9 عمر لڑکی ہوں اور زیادہ قرآن پڑھی بھی نہیں ہوئی ہوں، لیکن خدا کی قسم اتنا جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں اور یہ تمہارے دلوں میں جم گئی ہیں، اور تم لوگ اس پر یقین کر بیٹھے ہو، اس لیے اگر میں یہ تم سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن تم لوگ یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو کہنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی قول کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ختم کر لی تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر ان کی بے گناہی نازل فرما دی، اور یہ بات اللہ رب العالمین کی مہر زدہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے، اور نہ ہی کوئی گھر سے باہر گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ آپ کی پیشانی مبارک میں پسینہ آنے لگا، حالانکہ سردیوں کے دن تھے۔ یہ وحی نازل ہونے کی نشانی تھی کہ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں کھڑی ہو کر شکریہ ادا کرو۔
تو میں نے کہا خدا کی قسم میں نہ ان کے لیے کھڑی ہوں گی اور نہ اللہ کے سوا کسی کا شکر کروں گی۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 10 آیات بھی نازل فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اپنے فضل و کرم سے عزت عطا فرمائی اور منافقین کی سازشوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر مبارک میں تھے۔ سفر کے دوران ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ یہ اس مقام پر تھے جہاں پر کوئی پانی اور کوئی کھانے کا سامان بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ ماجرا بیان کیا۔ یہ سب سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خوب ڈانٹا اور گونچے بھی مارے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہلنے سے گریز تھی کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ صبح ہو گئی اور پانی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تمیم کی آیات نازل فرمائی۔ امام ذبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رخصت نازل فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، خدا کی قسم میری بیٹی تو بہت مبارک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رکنے کی اس برکت سے مسلمانوں کو کیا برکات آسانی نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائشیں چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ڈھیر سارا مال دیتا ہوں اور اچھی طرح رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تمہارے نیک والوں کے لیے بڑا اجر رکھتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ تمہیں کیا چاہیے، دنیا یا آخرت؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت اور مشورہ کرنے کا موقع دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی اور میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر اسی طرح باقی ازواج نے بھی یہی سلسلہ اپنایا اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اسی دوران وصال بھی پایا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے وقت اپنے اور میرے لعابدین کو جمع فرمایا کہ جب میرے یہاں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جب وہ آئے ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی جانب دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسواک لی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا اسے نرم کر دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ میں نے اسے نرم کرنے کے لیے اپنے منہ میں ڈال کے دانتوں سے نرم کیا اور پھر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کا یہ ثانیہ سب کے دلوں میں دکھ بن کر سما گیا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہی اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی ثابت قدم رہے۔ ان دونوں صدیقوں کا کردار ناقابل فراموش تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الصدیق میں دفن ہوئے تو انہیں دونوں جہان کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا حجرہ قیامت تک کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے آنے والوں کے لیے قبلہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی بھی اسی طرح گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور احکام پر ثابت قدم رہی۔ انہوں نے باقی خلافت کو بھی دیکھا اور اس طرح وہ اپنے آخری وقت پر آ پہنچی۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اب ان کے پاس آخری وقت ہے اور وہ آخرت میں پہنچنے والوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ البتہ آپ کے مرض کی شدت سے آپ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ دوستو، ام المومنین میں سب سے چھوٹی یہی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کا مرتبہ و مقام تو آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کا کیا درجہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پہ بہت سی مشکلات کو دیکھا، اور یہ آسان نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے وصال کر گئے۔ آپ خود سوچیں، 9 سال کی عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ آپ کے ساتھ رہی، تو ان پہ اس کا کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ یہ بات تو ہم کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے کہ جہانوں کے شہنشاہ اور ہر دل میں گھر کرنے والے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا ہمیں یاد کرتے ہیں، جبکہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ تو سوچیں جو ان کے ساتھ رہا ہوگا ان کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح رخصت کرنا۔ دوستو، ہوپ آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ مزید اس ٹاپک پہ اور المومنین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن پہ ہمیں کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جایا کرے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔